बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइ वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस तुम में से कुछ बुखल करने लगते हैं, और जो शख्स बुखल करता है तो वह अपनी ज़ात से बुखल कर रहा होता है, और अल्लाह ताला तो गनी है, किसी का मोहताज नहीं, जबकि तुम उसके मोहताज हो, और अगर तुम रूह गर्दानी करोगे तो इस सादत से महरूम कर दिए जाओगे, और तुम्हारे इवज़ वो दूसरी कौम को ले आएगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 38 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज के दिन के बारे में बताएं कि आज हफ्ता है 5 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी, 6 अगस्त सन 2011 है। आज की मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? रमजान शरीफ की सादतें और बरकतें आप यकीनन समेट रही होंगी। मेरी तो बात जी कुछ और है, लेकिन अल्लाह करे कि इस महीने में, इस मुबारक महीने में, कि पाकिस्तान के लिए जो हमारे जो लीडर हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, इन पर कोई असर पड़े कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा फैसला करें। आमीन। और इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपनी लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। खबर है कि सिर्फ पंजाब नहीं, इंतजामी बुनियादों पर तमाम सूबों की तकसीम होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की कमेटी की सिफारिशात नए सूबों के मुखालिफ नहीं, मगर लसानी या नस्ली बुनियाद पर नहीं बनने चाहिए। पंजाब की तकसीम की बात की जा रही है तो क्या गवर्नेंस सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पीके का मसला नहीं? मुल्क इलाकाइयत, लसानियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये कहना है राजा जफरुल हक साहब का। पंजाब को तकसीम करने पर गौर से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान अफसोसनाक है। वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून कमेटी रिपोर्ट पीर के रोज नवाज शरीफ को पेश कर देगी। सरबराह कमेटी की नवाब वक्त से गुफ्तगू। और इसी हवाले से एक और खबर भी शामिल करना चाहेंगे कि जनूबी पंजाब को इंतजामी बुनियाद पर अलग सूबा बनाया जाए। काफ लीग की करारदाद सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले। बढ़ती बदअमनी, बेरोजगारी और अवामी मसाइल इस बात का सबूत है कि सूबाई हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नहीं है। करारदाद चौधरी जहीर ने जमा कराई, आइन से मुतसादिम है, एडमिट नहीं की जा सकती। सेक्रेटेरिएट जराए मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। एस एम जफर। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा का बयान है, वो कहती हैं कि सराय की सूबे पर बहस का असल फोरम पंजाब असम्बली है। स्पीकर करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दे रहे। चेयरमैन प्रेस काउंसिल की तकर्री मुशावरत से होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहबा से नए सूबों के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी की सिफारिशात हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, आप सूबे बनाएं, लेकिन सिर्फ पंजाब में नहीं, फिर पूरे मुल्क के अंदर सूबे बनाए जाए, और रसानियत की बुनियाद पर भी नहीं, इंतजामी बुनियाद पर इसको तकसीम किया जाए। 2-3 बातें हैं जी। पहले तो बात यह है कि जैसे आपको मालूम है, बड़े अरसे से पंजाब के लिए कि यहाँ पंजाब के 2 सूबे बने, इसलिए क्योंकि जो दूसरे जो छोटे जो सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा, इनमें यह खदशात थे क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन वाइज जो उनकी डेमोग्राफिक बेस थी, 56% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तो वो ओवरवेलमिंग उनकी जो मेजॉरिटी है वो उसकी एक रिफ्लेक्शन है ब्यूरोक्रेसी में, फ़ौज में वगैरह। तो इसलिए पंजाब को बाइफिकेट किया जाए, कम से कम बाइफिकेट किया जाए कि ये जो छोटे जो महरूमियत एक महसूस करते हैं छोटे प्रोविंसेस, वो ख़त्म हो जाए। तो ये काफ़ी अरसे से होता ये डिमांड आ रही है। दूसरी यह बात है, आपको पता है कि जब ये बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एहसन इकबाल साहब ने कहा आइडियोलॉजिकल हो, जो मेरे समझ में नहीं आती है। कहते हैं जी एक ही आइडियोलॉजी पाकिस्तान की है, तो आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे दिस इज अ लोड ऑफ रबिश। लेकिन बहरहाल वो जो कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव, अब मेरे समझ में नहीं आता कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और आप एक प्रोविंस को स्प्लिट करते हैं, देखिए एक प्रोविंस को बनाने के लिए बाकी जो सूबे हैं, सिंध है, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा है, ये एथनिक बेसिस पे है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे है। वो वजह इसलिए है क्योंकि फिर सूबों में एक आप कह सकते हैं कम से कम एक कंसेंसस होता है, वहाँ खिंचाव कम होता है, बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ एक हार्मनी होती है, सबका नज़रिया एक होता है। तो उस लिहाज से मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की समझ नहीं आती। मैं समझती हूँ कि अगर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पर या अगर आप कोई और कल्चरल बेसिस पर अगर आप एक सूबे को मजीद बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ नॉट द आर्ग्यूमेंट कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने चाहिए। मैं ये समझती हूँ, लेकिन जी देखें बात यह है, अगर नए सूबे बनने चाहिए इसको एक रैशनैलिटी के साथ। मुझे जो लगता है ये जो नारा इस वक्त जो नए सूबे के, जैसे मैंने कहा, ये डिमांड तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस वक्त जो ये मसला उभर के आ रहा है, ये महज पॉलिटिकल पार्टीज फिर वही बात आ गई, अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए कि अगर हम सदन पंजाब में सराय की सूबा बनाते हैं तो वहाँ सदन पंजाब के तकरीबन 50 या 55
55 सीट हैं वहाँ सब पंजाब के, तो वो लोग ये समझ रहे हैं खाक वो PML काफ हो या पीपल्स पार्टी हो कि अगर हम इस मसले को इस वक्त उठाएं तो हमें वोट ज़्यादा मिलेगी। अब आप देखिए ना, इसका जो ये है, जो जिस तरह लगारियों ने बड़े ज़ोरों शोरों से सूबे का, सराइकी सूबे के उन्होंने ये नारा उठाया था, और उसके नतीजे में जब उवैस लगारी ने हाल में 2-3 महीने पहले इलेक्शन लड़ा, उसको 50,000 प्लस वोट मिले थे, काफी के थे। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इससे हिसाब लगा सकते हैं कि ये इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बात कर रही हैं, ये पाकिस्तान के खातिर या एक रैशनल तरीके से ये लोग तो कम अज़ कम बात नहीं कर रहे, हालांकि आइडिया बुरा नहीं है, वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं, ये महज ये बात है। तो लेकिन अगर हम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जनूबी पंजाब के आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप समझते हैं कि उनके मसाइल में कुछ कमी आएगी, उन्हें लाहौर आना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में, सरकारी काम के सिलसिले में, अगर ये डिवीजन हो जाती है तो फिर उनको कुछ सहूलियतें मैसर आ सकेंगी, वहाँ के लोगों को वहीं पर जॉब्स मिलेंगी, वो लाहौर का, पंजाब का रुख इस तरफ बिल्कुल नहीं वो करेंगे। उस लिहाज से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उस लिहाज से बात करें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्योंकि वो इतना बड़ा वसी इलाका है, अब उसको लाहौर के साथ अटैच करना तो उन लोगों के लिए वो एक मुसीबत है, एक मुश्किलात ज़रूर दरपेश आती हैं मुश्किलात। तो बात ये है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बात करें, मैंने नहीं कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिवली इट डजंट हैव इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस, वो तो है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि एक अच्छी बात है अगर वो अपने आप को फिर हामनी में रहे ना इस तरीके से, क्योंकि देखिए एक जगह तो नहीं है, इसमें डेरा गाजी खान भी है, इसमें बहावलपुर भी है, इसमें रहीबियर खान, मुल्तान, बहावलपुर, ये सारी जगह हैं। तो अगर आपस में इफ देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट तो फिर वो सूबे में हामनी होगी। तो इसलिए ये कहना कि जी बिल्कुल जो ये कोशिश कर रहे हैं, अब ये नून लीग ने क्यों ये बात उठाई है कि कमेटी वगैरह में जाएं, क्योंकि वो भी अब सियासत कर रहे हैं, अब वो इनकार तो नहीं कर सकते। पहले तो उन्होंने इनकार किया ना, नई सूबे को, पंजाब को स्प्लिट नहीं करते, पहले उन्होंने अपोज किया था। अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और ये एक सदर्न पंजाब में उन्होंने देखा है कि ये एक ताकत पकड़ रही है ये मूवमेंट, तो लिहाजा अब वो टू जंप ऑन द बैंड वैगन, तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन पहले हम कमेटी बनाएंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली करेंगे, फिर हम आइडियोलॉजिकली करेंगे। ये सारी जो बातें हैं ये रैशनल बातें नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल बातें हैं अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। फिर सुबह खैबर पीके को भी स्प्लिट करने और हज़ारा सूबा बनाने के हवाले से भी सपोर्ट करेंगे, फिर बलूचिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम करें, पश्तून और बलोच बेल्ट के अंदर तकसीम करने की बात की जाएगी, और लोग सिंध में कराची को बनाने स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग के वाले से अलग सूबे की बात होगी। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ जी इसका जो रैशनल है इसको पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत इस पर गौर करना चाहिए। इट इज़ अ गुड आइडिया, मैं नहीं कहती कि इसको अगर इफ पीपल फील इट इज़ मोर कन्वीनियंट, उनकी सहूलत है कि ज़्यादा आप प्रोविंसेस बनाएं तो फिर तो बात ठीक है। मैं तो सिर्फ आइन किस हद तक इजाजत देता है जी, वो पाकिस्तान का आइन तो इजाज़त देता है, लेकिन ये जो है कि सिर्फ आपने ये पढ़ा भी है कि ये जो मसला जो उठता है फॉर अ न्यू प्रोविंस हैज़ टू कम फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस और विद अ 2/3 मेजॉरिटी, फिर ये जाके प्रेसिडेंट को दिया जाता है, फिर वो आगे प्रोसीड हो सकता है। तो पहले तो ये पंजाब में 2/3 ये क्लियर करे ना, फिर ये बात आगे जाके बढ़ेगी। ठीक है, और अब हम कराची के हवाले से बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का बयान है कि कराची की सूरत हाल गोल बेस कॉन्फ्रेंस फौज बुलाना सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है, वफाकी हुकूमत फैसले का एहतराम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी, सराइकी समेत नए सूबों के क़याम पर तमाम स्टेक होल्डरों से मुशावरत की जा रही है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कौमी मफाद के खिलाफ हो, हर मामले में भारत मुलव्विस नहीं, बल्दियाती इंतखाबात कराना सूबों की जिम्मेदारी है, हम डिक्टेशन नहीं दे सकते, MKM समेत तमाम जमातों से ताल्लुकात कार हैं, एटमी मामले में फैसले कौमी मुफाद में करेंगे, मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। और कराची के हालात के हवाले से पीपल्स पार्टी और MKM की अगर हम बात करें तो एक बार फिर कुर्बतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि MKM एक बार फिर हुकूमत में शामिल हो जाएगी। जरदारी से इस्लामाबाद की मुलाकात, पीपल्स पार्टी और MKM को करीब लाने पर तबादला ख्याल, कराची में शिद्दत पसंदों का मिलकर मुकाबला करने पर इतफाक, शहर को इंतहा पसंदों की आमाजगाह नहीं बनने दिया जाएगा, अमन अमान की बेहतरी के लिए अल्ताफ हुसैन की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी, गवर्नर खोसार परवेज इलाही की भी सदर से मुलाकात, पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। और इमाम मलिक साहब का बयान भी कराची के हवाले से शामिल करना चाहेंगे। कराची में अमन तक कार्रवाई जारी रहेगी, शरपसंदों को मीडिया के सामने लाएंगे, बदअमनी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश के लिए इंसदाद दहशत गर्दी विंग को बुला लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। कराची की सूरत हाल डॉक्टर साहब आपके सामने है, गुज़श्ता कई महीनों से सूरत हाल ख़राब है और गुज़श्ता 1 माह से तो इसमें इंतहाई शिद्दत आ चुकी है और जितने अफराद इन 1-2 माह में हलाक किए गए हैं कराची में, शायद इससे पहले ऐसा कभी इतनी ज़्यादा तादाद में टारगेट किलिंग नहीं हुई है।
آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب اکثر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ فوج کو بلا لیا جائے، لیکن بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ فوج کے بجائے چہرے بدل دیے جائیں اور وہاں پر مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا جائے تو امن قائم ہو جائے گا. آپ کا نقطہ نظر ہم جاننا چاہیں گے. جی دیکھیں، فوج کو میں آپ کو تو میرے پوائنٹ آف ویو کا تو پتہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ فوج آ کے پورے پاکستان میں ایک دفعہ صفایا پھیر جائے، اور یہاں جس طرح کہتے ہیں کہ جب ڈیڈ ووڈ زیادہ ہوتا ہے تو نیچے سے جو نئی جو پودے نکلنے چاہتے ہیں وہ نہیں نکل سکتے. جب آپ اس گندگی کو سب کو ہٹا دیتے ہیں، اوپر جو سارا کچھ ملبہ پڑا ہوتا ہے، تو پھر وہی نکل سکتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں فوج اس طرح اس قسم کے جو ہے ہمارے ملک میں جو غلط عناصر ہیں، جو قوم دشمن ہے، اس کو ایک جھاڑو مار کے ہٹا دیں. لیکن چلیں اس نے تو ہونا نہیں ہے. کراچی میں تو ان کو کراچی میں لانا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بالکل صرف کراچی میں لانا مناسب نہیں ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں جی آلریڈی فوج بڑے فرنٹس پہ لڑ رہی ہے. فوج کے خلاف بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مہم چلا رہے ہیں، خواہ وہ ویسٹ چلا رہا ہے، جو بھی انڈیا چلا رہا ہے، جو بھی کچھ ہے. تو اگر کراچی میں آپ لائیں گے، اور کراچی کے اگر بالفرض مال اگر حالات بہتر نہ ہو، کیونکہ کراچی میں ملٹری سولوشن مشکل ہے، وہاں بہت دوسرے ٹرینڈز ہیں، عناصر ہیں جو کہ حالات اس موڑ پہ لے آئے ہیں. تو صرف ملٹری آپریشن اگر کام نہ کرے تو پھر دیکھیں فوج کے اوپر، ان کے امیج کے اوپر کتنا دھبا آ کے پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں فوج خود بھی نہیں چاہتی کہ اس میں وہ شامل ہوں، جی انوالوڈ ہوں. تو اگر ہم دیکھیں کراچی کے حالات کے وجہ سے وہی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنے علاقوں کی پر اجارہ داری حاصل کرنے کی جنگ ہے، اپنے ووٹ بینک کو بچانے کی جنگ ہے، اور پھر آئندہ آنے والے انتخابات سے قبل نشستیں حاصل کرنے کی جنگ ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. دیکھیے گا، ایک تو پچھلے 2 دن سے ٹارگٹ کلنگز کم ہو گئے ہیں صرف رینجرز کے. رحمان ملک صاحب تشریف لے گئے تھے کراچی میں. جی رحمان ملک صاحب کی تو بات نہ آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ رینجرز کی وجہ سے کچھ ٹارگٹ کلنگز کم ہوئے ہیں. اب 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہاتھ پہ ابھی تک جو جو ایم کیو ایم ہے، انہوں نے اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اٹیک جاری رکھا ہے. اسمبلی میں عبدالستار نے انہوں نے 500 کی لسٹ انہوں نے پیش کی ہے کہ یہ مجرم ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہ انہوں نے اپنی وہ لسٹ پیش کی ہے کہ یہ 500 کرمنلز ہیں، ان کو پکڑا جائے. اب تو ایک طرف ایک ہاتھ پہ وہ اپنا ایک یہ قائم رکھ رہے ہیں، دوسرے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نرمی اختیار کیا ہے اور ایک جو عشرت العباد جو ملے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ میں نے پہلے بھی 3-4 ہفتے پہلے کہا تھا جی دس از اے بیٹل فار ٹرف، یہ اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں. اب اس لحاظ سے جو یہ کمشنریٹ سسٹم ہے حیدرآباد میں اور کراچی میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹلی ایم کیو ایم اس کو آبجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے حلقے میں فرق آ جائے گا، ہماری سیٹوں میں فرق آئے گا. اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے، اب جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشرف کی جو لوکل باڈی سسٹم ہے وہ ریسٹور کیا جائے کراچی میں اور حیدرآباد میں، جس کا مطلب ہے کہ جس کو سب سے زیادہ خدشات ایم کیو ایم کو یہ تھا کہ یہ کمشنریٹ سسٹم سے یا یہ جو 5 انہوں نے بنائے ہیں ایسٹ ویسٹ ڈسٹرکٹس بنائے ہیں کہ اس سے ہمارے ووٹ میں فرق آئے گا، ووٹ بینک میں اور سیٹوں میں. وہ اگر اسکریپ کر دیتے ہیں تو ایم کیو ایم کے جو بنیادی جو آبجیکشن ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک کو ہلایا نہ جائے، ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو یہاں موقع نہ دیا جائے، کہ یعنی کہ موقع کیوں نہ دیا جائے؟ نہیں تو جی دیکھیں موقع تو یہ پاکستان ہے، سب کا پاکستان ہے، لیکن آپ کو پتہ یہ تو میں نے کہا ہے کہ اٹ از اے بیٹل فار ٹرف. دیکھیں جی موقع تو حق تو ہر کا بنتا ہے، لیکن اگر آپ کراچی سے 25 سیٹ لے رہے ہیں، آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سیٹ 15 پہ آ جائے یا 10 پہ آ جائیں. آپ تو وہ چاہیں گے کہ 25 سیٹ قائم رکھیں، آپ رکھیں، اور آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جو آ کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے آپ ایک سٹینڈ لیں اور ان کی مخالفت آپ کریں. انفارچونیٹلی کراچی میں مخالفت سیاسی نہیں ہوتی، وہ آ کے جان لینے پر جی اتر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ تمام کے تمام مطالبات ماننے کو تیار ہو جائے گی؟ نہیں جی، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ باقی سندھ میں کمشنریٹ سسٹم قائم رہیں گے اور صرف کراچی اور حیدرآباد میں یہ پرانے مشرف کے جو لوکل باڈیز ایکٹس ہیں وہ لائیں گے، جس کی تھرو وچ وہ کراچی کو ایک یونٹ اور حیدرآباد کو ایک یونٹ کی طرح وہ ٹریٹ کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب انہوں نے دیکھنا ہے، پیپلز پارٹی نے دیکھنا ہے کہ جی what is it that they basically want in Sindh. آیا کہ وہ کراچی، دیکھیں جی کراچی میں ایم کیو ایم سندھ میں 25 سیٹ لیتی ہے،
ٹھیک ہے, جو پچھلی دفعہ بھی لیے ابھی بھی اس حالات میں تقریباً وہ لے لیں گے. پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ 25 سیٹ سندھ کو ایم کیو ایم کو دے دیتے ہیں, ان کے جو میجورٹی ان دا سندھ اسمبلی از ناٹ ڈسٹربڈ, ٹھیک ہے, سندھ پھر بھی ان کے پاس ہے. 25 سیٹ نیشنل اسمبلی میں قومی اسمبلی میں آنے سے جب کاف لیگ کے ساتھ اب انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے معاہدہ کر لیا ہے, وہ 25 سیٹ ان کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ کو معذرت سے انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, اسی پر ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہیں وقت کے ساتھ. جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے لیے کاف لیگ کی جانب سے قرارداد. آغا سراج درانی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم عید سے پہلے حکومت میں شامل ہو جائے گی. کراچی میں منہدم عمارت کے ملبے سے مزید 1 لاش برآمد, ہلاکتیں 15 ہو گئی. اور سعودی وزیر داخلہ کے گھر کے قریب مسلح شخص کی فائرنگ. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم کی آپس میں رابطوں کے حوالے سے. ایک خبر بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ارکان سندھ اسمبلی کو قائم علی شاہ شاہیہ ایم کیو ایم اے این پی وفود بھی شریک ہوئے. ہم مفاہمت چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. رہنما ایم کیو ایم حکومت میں شمولیت کا سوال متحدہ سے پوچھیں, یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا. اور ہم بات کر رہے تھے جو نشستوں کے حوالے سے, آپ نے کہا 25 نشستیں 25 نیشنل اسمبلی میں. اب پیپلز پارٹی نے یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ کیونکہ جو ہو رہا ہے کہ آخر اس کا جو دھبا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ وفاق پہ آ کے پڑتا ہے نا, پروونشل گورنمنٹ کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, بہتر ہے کہ ہم ان کو نیشنل اسمبلی میں 25 سیٹس یہ ہم کنسیڈ کر دیں. اگر یہ اگلے الیکشن میں آتے بھی ہیں 25 سیٹ کے ساتھ, اگر یہ ان کے حلقے قائم رہتے ہیں کراچی میں, ان کو وہ اپنے جو وہ ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو پورا کر کے دیتے ہیں, تو از اٹ بیٹر ٹو گیو دا 25 سیٹس, جبکہ ہمارے ساتھ اگلے الیکشن کے لیے ایم کیو یہ کیا کہتے ہیں پی ایم ایل کیو ساتھ ہے. از اٹ بیٹر ٹو کنسیڈ دس دین ٹو ہیو وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہی ہیں بس, اور یا بہتر ہے کیونکہ اب جو اس وقت جو کراچی کے جو حالات ہے, سارا جو اس کا جو بوجھ پڑ رہا ہے, جو اونرز آف اٹ از آن دا فیڈرل گورنمنٹ, تو یہ کتنی دیر تک یہ برداشت کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو, اور دیکھیں ان کو اگر یہ حالات جو ایم کیو ایم جو چاہتی ہے کہ پرانے وہ لوکل باڈی سسٹم رہیں, اس میں سے جو پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی ہے سندھ اسمبلی میں ڈسٹرب نہیں ہونا, کیونکہ ابھی بھی ان کی میجورٹی, تو اس لیے کالرز کی رائے بھی لیتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر بھی نوٹ فرمائیے, نمبر ہے 0423631169. ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم جی مصطفیٰ بول رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو اس کے اوپر جو صوبوں کے اوپر بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہے, اور اس وقت تو یہ بدنیتی پہ بالکل مبنی ہے. اور یہ ساری سیاست, ابھی بلیک میلنگ کی آپ بات کر رہے تھے, یہ بلیک میلنگ جو ہے لاشوں کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ حکومت سے باہر نکل جائیں اور پھر حکومت میں آنے کے لیے اور لاشیں گرائیں. یہ پاکستان کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اور دیکھیے کہ نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے, نہ تیل ہے, نہ پیسہ ہے, غریب مر رہا ہے. اور یہ صوبوں کی بات کریں, کچھ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ پہلے آپ مسئلے نہیں حل کر سکتے. صوبے آپ کراچی کی اگر بات کریں, صوبوں کی, سندھ کی, بلوچستان کی, تو آپ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ یہ صوبے بنیں گے. یہ کیا سیاست ملک کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے. یہ 2 امپیریل ماسٹرز ہیں, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے دن رات تقریریں وہاں سے کرتا ہے, ایک اسلام آباد میں. انگریز نے کبھی بھی لندن سے تقریریں نہیں کی تھی. روزانہ ایک شخص جو ہے پاکستانی ڈیول نیشنلٹی کے دن رات تقریریں کر رہا ہے. کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ یہ تو ہر جی تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب, آپ نے کال کی. اور اب ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید غوری صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی غوری صاحب فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ایم کیو ایم جب حکومت سے الگ ہو گئی, انہوں نے استعفے دے دیے, جی
تو حکومت نے ان کے استعفے قبول کیوں نہیں کیے؟ اگر وہ غلط لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہے، جو کچھ الزام لگ رہا ہے اگر وہ اس کے مطابق ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت یہ سارا دباؤ اس لیے ڈال رہی ہے کہ وہ تنگ ہو کر، پریشان ہو کر، کیونکہ وہ غریب متوسط طبقے کی جماعت ہے تو وہ واپس ان کے ساتھ آ جائے. اور اب یہ خبریں اڑائی جا رہی ہے، وزیر بلدیات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. تو جب وہ شامل ہو جائیں گے تو آپ لوگ دیکھنا کہ پھر کراچی میں امن ہو جائے گا، قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہماری میڈیا، ہمارے تبصرہ نگار، تجزیہ کار، ان کو چاہیے کہ وہ حقائق بیان کریں. ابھی ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ عبدالرشید غوری صاحب. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، استعفے قبول کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے وزراء کے استعفے کیوں نہیں قبول کیے گئے پیپلز پارٹی؟ کیونکہ جی میرے پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو، ان کو تو اچھا بھلا پڑا ہے. آپ لوگوں کے آنکھ میں دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو پتا ہے نا کہ واٹ از دا گیم پلان. ان کو تو شروع سے یہ پتا تھا کہ جس بات کے اوپر ایم کیو ایم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، جس وجہ سے کراچی میں یہ امن و امان اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہے، تو وہ ان کو تو شروع سے پتا تھا کہ ہم نے کوشش کرنا ہے ان کو واپس لینے میں. یہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں جی، یہ دس از اے بیٹل فار ٹرف. آپ 2 قدم آگے لیتے ہیں، وہ 1 قدم پیچھے لیتے ہیں، آپ 1 قدم پیچھے لیتے ہیں، وہ 2 قدم آگے لیتے ہیں. اس طریقے سے ایک یہ آپ آپس میں ایک کر رہے تھے. آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کہہ دیں، اے بلڈی ایڈجسٹمنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں لوگ کتنے تو یہی تو ساری بات ہے جی. اپنے یہی تو ہم 3 ہفتے سے کم از کم میں یہاں چیخ رہی ہوں 3 ہفتے سے زیادہ کہ انفارچونیٹلی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کا ہم کیا نقصان کر رہے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں کتنے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم کس طریقے سے ہم اوپر آئیں اور کس طریقے سے ہم میکسیمم سیٹس کیپچر کریں. کوئی سیاسی رہنما یا وزیر ان لوگوں کے اہل خانہ کے گھر نہیں گیا تعزیت کے لیے جن کے پیارے جو ہیں اس ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گئے اور کسی قسم کی کمپنسیشن پیکج بھی نہیں دیا گیا. وہ کس حال میں ان کے لواحقین کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کا لاشیں گرتی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، بلڈی پولیٹکس. دیکھیں بیکاز جی انفارچونیٹلی جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں، وہ پاکستان کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نہ پاکستان کی سوچتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو تو بالکل ہی نہیں سوچتے. اگر ان کے دل میں تھوڑی سی بھی آپ ہمدردی کہہ سکتے اس پاکستان اس سر زمین کے لیے اگر ہوتی، اگر پاکستان کے عوام کے لیے، تو کراچی کے سے ہٹ کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں اس وقت قومی حالات ہیں ایسے ہوتے، کبھی بھی نہ ایسے ہوتے. لیکن یہ ہے بیکاز آر لیڈرز آر سو سیلف انوالوڈ، سو ایگوسینٹرک. صرف اپنے آپ کو، اپنی پارٹیوں کو، اپنے گروپس کو آگے ان کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے، ان کو ویل پلیس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ رمضان المبارک کے جو تحائف ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں جو حکومت نے دیے ہیں. رمضان کے آغاز سے قبل ہی انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں اور اب ایک خبر ہے کہ ایل پی جی کی قیمت میں 9 روپے کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے. گھریلو سلنڈر 108، کمرشل 432 روپے مہنگا. کمپنیوں کی اجازت داری کے باعث کمی ناممکن ہے، عرفان کھوکر صاحب کا یہ کہنا ہے. دوسری جانب اگر ہم ریلوے کی بات کریں تو ریلوے کی بحالی کے لیے 10 ارب 20 کروڑ روپے کا خصوصی پیکیج منظور کیا گیا. کہتے ہیں کہ اس پیکیج سے 150 نئے انجنوں کی خریداری کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسری جانب اس خبر کا اگلا حصہ ہے کہ وفاقی وزیر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں ریلوے بورڈ کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ. 6 ارب مرمت اور نئے انجنوں کی خریداری پر خرچ ہوں گے. 6 ارب 10 کروڑ بینکوں کے کنسورشیم سے اور 4 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ میں لیے جائیں گے. حکومت نے پرزوں کی خریداری کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں سیالکوٹ سے، سلیم صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی سر. جی سلیم صاحب فرمائیے. ہمارے سیاستدانوں نے عوام کو بہت سخت مایوس کیا ہے. میں سر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا فیوچر کیسا نظر آ رہا آپ کو، کہ پاکستان آئندہ کیا پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. پاکستان کا فیوچر کیسا ہے؟ جی مجھے تو پاکستان کا فیوچر دیکھیں، ایک ہاتھ پہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں، جو پاکستان کی پوزیشن ہے انیٹلی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت اسٹرانگ ہے. اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف بلوچستان میں اگر ہم ریکو دک کو ایک مثال بنائیں اور اگر ہم افغانستان کو دیکھیں کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اسیسمنٹ ہے دس 1 to 3 ٹریلین ڈالرز ورتھ آف منرلز ان افغانستان. تو ریکو دک کو اگر ہم ایک مثال بنائیں تو میں سمجھتی ہوں بلوچستان الون میں اگر
اگر افغانستان میں 1 to 3 ملین ہے تو میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں 3 to 6 ٹریلین ڈالرز ورتھ آف منرلز ہمارے پاس ہیں. پانی اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں، ڈیمز بنائیں، ہمارے پاس وافر پانی ہو سکتا ہے. ہمارا علاقہ زرخیز ہے. وی ہیو اے لاٹ گوئنگ فار اس. تو ہمیں ہر نوازا ہے. پولیٹیکل قیادت جو ہے اس کے اندر ول ہے کہ وہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر آگے جائے گی. اب یہاں یہ بات آیا کہ جو ہمارے جو یہ ریسورسز ہیں، ہیومن اور مٹیریل ریسورسز اور نیچرل ریسورسز، ہمارے پاس وہ لیڈرشپ ہے جو اس کو موبلائز کر سکتی ہے. اصل میں سوال تو یہ ہے. اور اگر اس لحاظ سے میں دیکھوں تو میں بہت مایوس ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ الیکشن کی بھی بات کریں، ہم نے کہا کہ جی یہاں ریولوشن آئے گا. ہم نے دیکھا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پاکستان میں ریولوشن اتنا ٹائم نہیں ہے، ریولوشن کوئی نہیں آئے گا. وہ اس کو چھوڑ دیں. ایوولوشنری طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ الیکشن ہے، ووٹ ہیں، یہی طریقہ کار ہے نا جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، سو کالڈ ڈیموکریسی بھی جیسے بھی ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اگلے الیکشنز کو اگر آپ اب مد نظر رکھیں جو کہ تقریباً 1.5 سال میں ہو جائیں گے، تو اس الیکشن میں اگر یہی حالات چلیں گے اور یہی لوگ اگر سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں یہی پولیٹیکل پلیئرز جو اس وقت ہیں یہی برس اقتدار آئیں گے نا. اور اب پرابلم کیا ہے؟ نمبر 1 ان کی نااہلی، ان کی بے ایمانی، ان کی خود غرضی، یہ تو قائم ہے نا. یہ تو ابھی بھی اگر آپ ان کے اگر کاروائیاں آپ دیکھیں تو وہ جو اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنا کوئی اس ملک کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے جی، ایک ٹیکنیکل بات ہے میرے اندازے سے، خاص کر کے کیونکہ اب یہ انہوں نے پنجاب کو انہوں نے سپلٹ کر دیا ہے. ووٹ اگر سرائکی پروونس نہ بھی بنے، اگر پروونس نہ بھی بنے، پنجاب کا جو ووٹ ہوگا نا، جو مینڈیٹ ہے، بہت سپلٹ مینڈیٹ آئے گا. اب اس سے ہٹ کے پھر دوسرے صوبوں کا اپنا ایک ہے. جیسے میں نے کہا جتنا ٹائم نہیں کہ ہم ڈیٹیل انالیسس کریں، سیفولوجیکل انالیسس ہم ڈیٹیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا لو لباب یہ ہے کہ اتنی ایک سپلٹ فریگمنٹڈ حکومت آئے گی کہ پاکستان کو چلانا 1.5 سال کے بعد اتنا، یہ آپ دیکھیں اتنے مشکلات درپیش آئیں گے کہ ریشنلی میں نہیں سمجھتی اگلے الیکشن کے بعد جو حکومت ہے 6 مہینے سے زیادہ بھی چل پائے گی. اتنی یہاں فریگمنٹڈ یہاں اس کے ریزلٹس آئیں گے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اگر ریولوشن کو تو ہم نے کہہ دیا میرے نظر میں کم از کم نہیں آنا. جو مجھے لگتا ہے عوام نے اپنا کوئی صحیح کردار ادا نہیں کرنا. یہ جو موجودہ جو لیڈر اور پولیٹیکل فورسز ہیں یہی برس اقتدار آئیں گے، یہی نکمہ پنے کے ساتھ، یہ نااہلی کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کے اتنی مخلوط ایک حکومت آئے گی کہ میں نہیں سمجھتی کہ 6 مہینے سے زیادہ چلا نہیں سکے گی، اور 6 مہینے سے زیادہ وہ چلنا بھی نہیں ہے. فرزانہ صاحب ہیں راولپنڈی سے، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی فرزانہ صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ مصطفیٰ صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں. نمبر 2، اگر عوام اس میں کیا کرے جب لوگوں کے گردن کے اوپر بندوق رکھ کے ووٹ لیا جائے. تھینک یو ویری مچ جی. ابھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ عوام کیا کریں کہ جب ان کا ووٹ جو ہے اس کو بھی بندوق کی نوک کے ذریعے سے ان سے حاصل کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے انتخابات میں؟ نہیں جی، دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہانہ ہے. کچھ علاقوں میں جو بہت ہی بیکورڈ ہے، آئی ایم شیور کہ وہاں پریشر ضرور ڈرتا ہے. وہ فیوڈلز کا پریشر ڈرے، جس کا بھی ہو. یا یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جی ایجنسیز بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مداخلت کرتے ہیں، ان کا بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن جی دیکھیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہماری جو ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے، وہ میں دیکھتی ہوں اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جی وہ ہم جو ہماری ایک ڈیوٹی ہے اس کو ہم ادا نہیں کر رہے. سیدھی سی بات ہے. آپ خود بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں الیکشنز کے اندر، الیکشن میں ووٹر جو ہے وہ کس طرح سے بیہیویئر کیا ہوتا ہے ان کا بیہیویئر، کیا ہمارے ووٹرز کا بیہیویئر جو ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں چینج ہوگا؟ اب پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں سسٹم جو ہے اس سے ہم باہر نکل سکیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں وہ فلاں کا جی وہ ایک لہر ادھر کی آئے گی اور ادھر کی آئے گی، اور یہ جو پرانی باتیں ہیں اس کو سویپ اوے کر دی گئی. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ دیٹ از ناٹ ٹرو. مے بی سٹیز میں تھوڑا سا فرق پڑے، بٹ رورل ایریاز جہاں کے 65 to 70% پاکستان کی آبادی ہے وہاں کوئی فرق نہیں پڑنا. وہی برادری، وہی رشتہ داری جو کہ انصاف کا نعرہ لگا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاہور کے اندر ووٹ بینک متاثر کر سکے گی، پنجاب کے اندر ووٹ بینک متاثر کر سکے گی، اور ایک جیسے ریولوشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ریولوشن لا سکیں گے؟ نہیں جی دیکھیں ریولوشن کی تو بات نہ آپ کریں. یہ بھی ریولوشن تو نہیں لائیں گے نا، یہ بھی تو بیلٹ باکس سے تو ووٹ کے ذریعے آئیں گے.
मुझे जी उस लिहाज से जो लहर की बात करते हैं, स्वीप जिस तरह करते हैं, जैसे 1970 में हुआ था कि जब वो जो इस्टेब्लिश्ड फोर्सेस थे जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, उनको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया था पीपल्स पार्टी ने, उस किस्म का मैं समझती हूँ अपसर्ज या लहर नहीं आना। मैं समझती हूँ कि ज़रूर जो नए कुव्वतें जो उठ रहे हैं वो कुछ कोई डेंट तो अपना करेंगी, लेकिन ये समझना कि वो अभी तक के मैं वो अपसर्ज नहीं देखती जो कि आप समझते हैं कि एक लहर बन के वॉश आउट कर देगा, जो यहाँ जो मुज़र जो अनासर हैं उनको वॉश आउट कर देगा, वो मैं नहीं देखती। मैं अभी तक भी सोचती हूँ ये सिर्फ नारे ही हैं, ऐसा ये आपको नहीं जी, दिखाई नहीं दे रहा? नारे हैं, और वो क्योंकि हमारी जो बुनियादी जो एक इंट्रेंच जो सिस्टम है ख़ास करके दही इलाके में, बरादरी, रिश्तेदारी, धड़ेबंदी, पैसा वगैरह, ये तो सब चलेगा ना। अब आप किस तरह चाहते हैं? लोग ये कहते हैं अगले इलेक्शन लड़ने के लिए जी 4 या 5 करोड़ की ज़रूरत है मिनिमम। अब मुझे बताएं 4 या 5 करोड़ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने नाजायज पैसा कमाया हो, या जो कि बहुत ही इतने रईस लोग हैं और यहाँ पाकिस्तान में सही मानों में करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत रखते हो, नहीं जी, और वो जो उस लेवल के जो बंदे हैं ना जो इतना पैसा खर्च सकते हैं इलेक्शन में, बाय डेफिनेशन मैं कह सकती हूँ, मुझे कोई एक्सेप्शन बता दे, बाय डेफिनेशन वो सारे चोर हैं, सारे नाजायज उनकी कमाई है। तो फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? तो फिर वही लोग जिन्होंने नाजायज कमाई की है वही लोग आ सकते हैं अपने पैसे लगा के, तो फिर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? राइट, ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मिलाया तो फरमाया, बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। आज का जो कॉलम हमने मुंतखब किया है हस्ब तौफीक भट्ट साहब का कॉलम है। आज इन्होंने लिखा है, सरकार को अब किसी से कोई ख़तरा नहीं। लिखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान कैद कर लिए जाते हैं, मगर हुक्मरान उसी तरह अपना किरदार अदा करते रहते हैं जैसे वो रमज़ानुल मुबारक से पहले करते हैं। सो रमज़ान का उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जिनकी सोचें माल और ज़र कमाने तक महदूद हों, उन्हें नेकियां कमाने से क्या गर्ज हो सकती है? नेकियां कमाने से तो कोई हुक्मरान या सियासतदान दूसरे या तीसरे बड़े नंबर का दौलतमंद नहीं बन सकता। लिहाजा वो क्यों सोचें कि माह रमज़ान में मुसलमानों की ज़िंदगियों में हर साल इसलिए दाखिल किया जाता है कि वो अपने अमाल का जायज़ा लें और तौबा करें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक की बात हो रही है, अब बताइएगा, शैतान कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस माह में हमारे सियासतदान जो है वो लूट मार का सिलसिला बंद कर देते हैं, झूठ बोलना बंद कर देते हैं और अपनी तिजोरियां भरना बंद कर देते हैं? इन्हें रमजानुल मुबारक से क्या फर्क पड़ता है जी? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा रवैया इनका रमजान से पहले होता है वैसा रमजान में होता है। इन्हें इन मजहबी त्योहारों से, इन जो हमारे खूबसूरत जो है माह मुबारक, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें जी, हमने तो उस दौर के बारे में सुना है जब चीनी 4 पैसे महंगी हो गई थी तो पूरी कौम सड़कों पे आ गई थी, और उस वक्त के हुक्मरान अयूब खान को जो गालियां पड़ी थी उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आज के हुक्मरान अपने अवाम पर सितम पे सितम ढाए चले जाते हैं और अवाम बर्दाश्त की इतनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में आज अगर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग को बढ़ाकर 20-20 घंटे कर दिया जाए तो भी अवाम इस सितम को बखुशी कबूल कर लेंगे। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं और अवाम खामोश है। बस कभी कभी 200-400 अफराद का एक हजूम किसी सड़क पर निकलकर एहतजाज कर लेता है। अब आप खुद बताएं एहतशाम साहब, 18 करोड़ लोगों में से 200-400 अगर अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं तो इन बेचारों की आवाज ऊंचे ऊंचे बम प्रूफ हुकूमती ऐवानों तक कहां पहुंचती होगी। सो मैं समझता हूं जिस रोज 18 करोड़ अवाम में से 18 लाख या 18,000 भी अपने हकूक के लिए मुनज़्ज़म होकर बाहर निकल आए तो हुक्मरानों को नानी याद आ जाएगी। फिलहाल तो अवाम की तरफ से सरकार को कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि हुक्मरानों को पूरा यकीन है कि उनके नीचे दबे हुए अवाम उन्हीं जैसे हैं। क्योंकि ये तो हमारा आपका नहीं, कुरान पाक का फैसला है कि जैसी कौम होगी वैसे ही उसके जो है वो हुक्मरान भी होंगे। रही बात अपोजिशन की, तो वो अवाम के मसाइल क्यों हल करेगी? उस बेचारी को तो अपने मसाइल हल करने से फुर्सत नहीं है। देखें, इस वक्त आप देख लें, सारी जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं या हुकूमती जमातें हैं, वो सियासत कर रही हैं, और सियासत भी मुनाफकत की। उत्तों खाई जाओ, बिचोरो ला पाई जाओ, सब आपस में मिले हुए हैं। और जब अवाम को खुद अपनी परवाह नहीं तो ये अवाम की परवाह क्यों करेंगे? सो इनका काम
بس یہی ہے عوام کے مسائل پر. اچھا بٹ صاحب، ہمارے ایک معزز کالر نے سوال کیا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. یہی سوال ہم آپ سے بھی کرنا چاہیں گے. اگر اسی طرح کے یہی لوگ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں، اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے بھی، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کا اللہ کرے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ مقدر کو بدل سکتی ہے، اور وہ دعا ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن کرے. ابھی بی بی کہہ رہی تھیں آپ کے پروگرام میں، جو آج کی آپ کی مہمان ہیں، جی ڈاکٹر بڑی اچھی بات تشریف فرمائیں. جی نیلوفر صاحبہ بڑی اچھی بات کرنی تھی، اور بڑی اچھی ہمیشہ گفتگو کرتی ہیں. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن آئیں گے، اس میں یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شریف آدمی جو ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس صرف عزت ہے، یا جس نے کسی حوالے سے اپنا کوئی نام یا مقام بنایا ہوا ہے، وہ بغیر پیسے کے جو ہے وہ الیکشن میں آ جائے، الیکشن میں حصہ لے، ایون اس کے بارے میں سوچ بھی سکے. سو یہ وہی لوگ آگے آئیں گے جنہوں نے جو ہے وہ اربوں کمایا ہوا ہے. اور یہ اربوں اس لیے کماتے ہیں کہ پھر الیکشن میں آئیں اور پھر 4, 5, 6 کروڑ روپیہ لگا کے، 10 کروڑ روپیہ لگا کے، اور پھر اور جب ہم ان جیسے لوگوں کو منتخب کرتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور یہ اپوزیشن جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ عوام کے مسائل پر دکھاوے کے لیے روزانہ 2-4 بیانات جاری کر دیتی ہے، ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز پر آ کر اداکاریوں کی اپوزیشن اسی صف میں کھڑی ہوئی ہے. اسی صف میں بھی ایک آدھی پریس کانفرنس کر دی، یا پھر زیادہ سے زیادہ واک آؤٹ کر دیں کہ کل اگر کسی نے پوچھا تو ہم کہیں گے کہ حضور ہم نے آپ کی خاطر واک آؤٹ نہیں کیا تھا. اور اس پر مجھے شام صاحب ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار تم تو بہت ہی بڑے بیگم مرید ہو، اور تم سے بڑا بیگم مرید میں نے کہیں نہیں دیکھا. بیٹے نے کہا ابا جی یہ تربیت میں نے آپ سے ہی لی ہے، یاد نہیں ایک بار امی نے آپ کی باقاعدہ پٹائی کر دی تھی؟ ابا جی نے جواب دیا تو پھر تمہیں بھی یہ یاد ہوگا کہ ایک بار غصے میں آ کر میں گھر سے بھاگ بھی تو گیا تھا. سو سرکار، مرید، اپوزیشن بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر واک آؤٹ کر لیتی ہے. تو اس سے سرکار کو یا عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ قومی ادارے جن کا سرکار کو کچھ ڈر خوف ہوتا تھا، سب اپنے اپنے مفادات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سب کے لب سلے ہوئے ہیں. ان حالات میں سرکار یعنی حکمران جتنی چاہے انی ڈالے، انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا توفیق بٹ صاحب. سرکار کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں. سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑی سرکار بھی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور یہ تمام سیاستدانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے، اس لیے اپنے اعمال پر ضرور توجہ دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ مقدس مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما دیتے ہیں. اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ امریکی سفیر کی کوئٹہ میں پراسرار سرگرمیاں اور ہماری سلامتی کے تقاضے. پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کیمرون منٹر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور ہم یہاں جمہوری اداروں کے قیام کے خواہش مند ہیں. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی اور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر محمد اسلم بھوتانی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کے بعد اخبار نویسوں سے بات چیت کوئٹہ کے ایک مقامی ہوٹل میں پشتون اور بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر نے اس شعبے کا اظہار کیا کہ طالبان کے سربراہ ملا عمر اور القاعدہ کے مرکزی رہنما ایمن الظواہری بلوچستان میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں. ادارے کی آخری لائنز ہیں کہ وہ کوئٹہ میں بیٹھ کر جس زبان اور لب و لہجے میں طالبان اور القاعدہ کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں اور کوئٹہ کے تمام اہم علاقوں سے آشنائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر تو ان کی حیثیت امریکی سفیر سے زیادہ جاسوس کی نظر آ رہی ہے. اس لیے ان کی سرگرمیوں کا صرف نوٹس ہی نہیں لیا جانا چاہیے بلکہ اعلیٰ سطح پر امریکہ سے باضابطہ احتجاج بھی کرنا چاہیے. ادارے پر ہم ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ کی رائے جاننا چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، بلوچستان تو ایک اسپیشل پروونس ہے کیونکہ وہاں جو موومنٹ آف سیسیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹیو ہے اور کس طریقے سے وہ جو عناصر ہیں جو کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہاں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، وہاں موساد کا بھی ہاتھ ہے اور وہاں رو کا بھی ہاتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ انہوں نے اخبار میں خبر ہے کہ جو یہ جو ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ جو نہیں وہ تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں،
بلوچستان لبریشن اصل میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دی گئی ہے کہ وہ بلوچستان میں جا کے اس طرح سے کھلم کھلا بیانات دیتے پھریں؟ ایک بات یہ ہے کہ آپ ابھی یہ سلسلہ ابھی جو چل رہا ہے کہ انہوں نے جو روکا تھا کچھ سفارت خانے کے لوگ پشاور جانے کے لیے، تو اس پر بڑا واویلا مچا تھا امریکہ میں کہ کیوں روکا ہے ان کو جانے سے، اور وہ NOC اور آپ کیوں نہیں ان کو دے رہے. تو ایک ایمبیسڈر کو کسی پروونس میں وہ اٹ از ناٹ ڈپلومیٹک یوسیج کہ آپ ایک ایمبیسڈر کو کہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. دیکھیے منٹر کے کیمرن منٹر کے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں ان کا وہاں بلوچستان میں جانا ایک ڈپلومیٹک اوپن موو ہے. ہم اس بات سے ہمیں تو کوئی خدشات نہیں ہونا چاہیے. خدشات کس بات سے ہے کہ جو امریکہ جو کلینڈسٹن انڈر گراؤنڈ جو کام بلوچستان میں کر رہا ہے، اب وہ کیوں بلوچستان میں انڈر گراؤنڈ کام کر رہا ہے، کیوں یہ تقویت دے رہے ہیں یہ جو سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان ریپبلکن آرمی، بلوچستان نیشنل فرنٹ، یہ جو کتنا نقصان کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو وہاں کس طریقے سے وہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، کس طریقے سے پائپ لائنس کو بلو اپ کر رہے ہیں، سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. ان کو کون یہ سپورٹ کر رہا ہے؟ ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، ان کو رو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو موساد کر رہا ہے. اب کیوں بلوچستان میں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں، دو وجوہات ہے. ایک تو نیچرل ریسورسز کی وجہ سے امریکہ وہاں ایک کنٹرول لینا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے امریکہ یہ احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں وہاں سفارت خانے کھولنے کی اجازت دی جائے. اب کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل ویزاز وغیرہ کے لیے، دس از ربش. وہ وہاں پریزنس چاہتے ہیں. دوسری بات یہ انسسٹ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمن الظواہری اور ملا عمر یہ کوئٹہ میں ہیں، اور افغان رکن اسمبلی جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ملا عمر ان کے گھر پر موجود ہے. اب اس سے ہٹ کے جی چلیں وہ ان کی بات نہ مانیں، لیکن وہ بات ہم پہ پھر ڈال رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئٹہ جو شورا ہے، جو کہ القاعدہ کا جو شورا ہے اور جو طالبان کا شورا ہے، وہ آپریٹ کر رہی ہے کوئٹہ سے، حالانکہ ہم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، تیسری بات جو ہے جو کوئٹہ جو بلوچستان بہت امریکہ کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے، اور وہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کیونکہ بلوچستان سے جو ایک ہے اینٹی ایرانین جو فورس ہے، جند اللہ جو ہے، وہ جو کمپلیٹلی CIA کی کریشن ہے، وہ بلوچستان کے سرزمین سے ایران میں اٹیک کر رہا ہے. اب یہ ایک تو ہمارے وہ تعلقات ایران کے ساتھ وہ بگاڑنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے جو ہمارے جو پائپ لائن ہے، جو گیس پائپ لائن ہے، جو ہماری شدید ضرورت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کٹ کیا جائے اور وہ فرویشن میں، یعنی کہ وہ اس چیز میں ہم کامیاب نہ ہوں. تو ان سارے وجوہات سے منٹر کا جانا وہ اٹ از ارریلیونٹ. جو انڈر گراؤنڈ جو یہ موومنٹ وجوہات سے ہمارے خلاف چلا رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف اور ہمارے انٹرسٹ کے خلاف، اس پر نظر رکھ کے اور اس کو بلاک کرنا روکنا چاہیے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ یہاں پر وائس رائے نہ بنے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بہت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت میں ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو ناظرین وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.